अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले सीज़ फायर में दोनों अतराफ से हम देख रहे हैं कि फ़ौजें खामोश हैं, लेकिन असाब की जो जंग है और बिछी हुई जो बिसात है उस पर मुकाबला अभी भी जारी है। एक तरफ आलमी कुव्वत का जबर है तो दूसरी जानिब फारिस का सब्र। सोच सोच कर चालें चली जा रही हैं, कभी प्यादे आगे किए जाते हैं तो कभी वजीर। साथ ही असाब की जंग में डराने, धमकाने और समझाने का सिलसिला भी जारी है। ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने हथियार उठाए अपनी तस्वीर शेयर की है और लिखा है कि अब ईरान के लिए नरमी का वक्त खत्म हो चुका है, बेहतर है कि वो जल्द होश के नाखून ले। साथ ही आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि सदर ट्रंप ने ईरान की तवील मुद्दत बहरी नाकाबंदी के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक इस नाकाबंदी से ईरान को यौमिया यानी रोज़ाना $435 मिलियन का नुकसान हो रहा है। मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए तेहरान ने एटमी प्रोग्राम एक तरफ रखकर अपना होमस खुलवाने पर बातचीत की तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की थी, जो वाशिंगटन को पसंद नहीं आई। ताहम CNN ने आज सुबह खबर दी है कि पाकिस्तान को अभी भी ये तवक्को है कि ईरान से नज़रसानी शुदा तजावीज़ चंद रोज़ में मिल सकती हैं। लेकिन व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक की है कि राबते जारी हैं। एक नई डेवलपमेंट की जानिब तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने इशारा दिया है कि मुमकिन तौर पर किसी माहदे की सूरत में रूस जामिन का किरदार अदा कर सकता है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी इस आलमी तनाज़े पर सालिसी के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया और इजलास में ये बताया कि इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान 21 घंटे तक बातचीत हुई है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने भी बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा है। ताहम अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN का कहना यह है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात किए बगैर अबनाए होर्मुज़ को दोबारा खोलना अमेरिका को मुज़ाकरात में हासिल दबाव से महरूम कर सकता है। क्या यही वजह है कि अमेरिका इस पर कदम आगे बढ़ाने से कतराता दिखा है? ये और बहुत सारे दीगर सवाल हम ये सवाल रखेंगे जी मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब के सामने। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। सर, नवाजिश आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ाहिर है अभी भी जो इस वक्त दुनिया का एक सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। सर, एक जानिब अमेरिका की ताकत है, जबर है, तो दूसरी जानिब फारिस का सब्र है, यानी जबर मुकाबला सब्र हम ये कह सकते हैं। लेकिन सर, ये जो यौमिया $435 मिलियन का खसारा है, आपको नहीं लगता कि ईरान के सब्र के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है? जी बिल्कुल। वॉर में अस्मा हम देख रहे हैं मिलिट्री एप्लीकेशन भी देखी, पहले मिलिट्री कोर्जन से अचीव करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और अपने विटकॉफ से पूछा कि मैंने इतने बहरी बेड़े भी भेज दिए, इतनी फोर्सेस भी भेज दिए, ये ईरान अभी तक पॉलिसी कैप्चुलेशन क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं मान रहा। फिर आपने जंग भी कर ली, आपने 96,000 के करीब तकरीबन टारगेट्स हिट किए। उस पर भी ईरान ने अपनी जो पहले अवाम जो सड़कों पे थी वो रैली हो गई, काफ़ी अवाम सड़कों पे थी, नॉट ऑल बट काफ़ी अपनी लीडरशिप से खुश रही थी, तो वो भी है। रैली हो गया बिहाइंड द लीडरशिप। फिर आपने कैपिटेशन कर ली लीडरशिप की। जी जी। अली खamenei साहब की शहादत जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, और ये वो चीज़ें थी जिन्होंने इकट्ठा कर दिया कौम को। और सबसे फिर जो कैटलिस्ट रोल अदा किया वो 170 बच्चों की वो शहादत है, बिल्कुल। जिसने ईरान को ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने डिफेंस के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, उसके बाद फिर अभी इन्होंने जो चीज़ मिलिट्री से हासिल नहीं कर सका अमेरिका, वो हासिल करने की कोशिश की थ्रू डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैप्चुलेशन कर लो, क्योंकि वो जेहन से प्रेसिडेंट ट्रंप के निकल नहीं रहा कि जी मैं ये चाहता था, वो अभी तक चाहत पूरी नहीं हुई, तो मैं अब यहाँ पे कर। और फिर जब अब्दाय हॉर्मुज़ खोला ईरान ने, तो आपने बंद कर दिया कि जी मैं ये तासुर दे सकूं दुनिया को कि जी मैं अभी भी पावरफुल हूं और आई एम कॉलिंग दी शॉट्स, और कम कर गया। तो ईरान ने उस पर अपना एक्शन ले लिया, उन्होंने दोबारा बंद कर दिया, एस्टेब्लिश किया चोक पॉइंट को। अब ये इकोनॉमिक क्वर्जन हो रही है जी, और आई थिंक अगर इकोनॉमिक क्वर्जन से ये चीज़ें हासिल ना हुई तो फिर दो ही ऑप्शंस रह जाएंगे सिनेरियोज। डिप्लोमेसी में अमेरिका तस्लीम कर लेगा कि जी ठीक है, विन विन सिचुएशन में हम निकलते हैं यहाँ से, कि मैं टोटल पॉलिसी कैप्चुलेशन तो हो नहीं सकती, और दोनों नहीं कर सकते ना। ईरान अमेरिका के इन्फ्लुएंस को इस रीजन से खत्म कर सकते हैं इतने जल्दी, ना इनको निकाल तो सर सकते हैं, फिर और क्या ना ही होगा? अमेरिका सर जो है फिर वो होगा ईरान क्या? को क्योंकि 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 जो कोई सिनारियो। मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है, सर क्या फिर ये सीज़ फायर को ख़त्म कर देगा? क्या जंग दोबारा शुरू हो जाएगी या अभी भी जा सर? रहा हूँ कि दो ही ऑप्शंस होगी, या तो ये डायलॉग में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक पे खत्म हो जाएंगे, अच्छा। या फिर एस्केलेशन लेडर पे एक पनिशमेंट और देने की कोशिश करेगा प्रेसिडेंट ट्रंप।
کیونکہ اکنامک کوئرجن کے ساتھ وہ ملٹری کو یوز کر کے اور ایک سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جوں یہ اب اکنامک پریشر بلٹ ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نا، آج جو اوپیک سے اس کا باہر جانا ہے، یو اے کا، اٹس ناٹ انڈیویجول ایکٹ آف یو، اٹ از لنکڈ ود دس کوئرجن کہ ٹھیک ہے جی، تم اگر ادھر سے دنیا کا یہ جو پریشر بڑھ رہا ہے نا امریکہ کے اوپر کہ جی آئل کی سپلائیز ٹھیک نہیں، تو انہوں نے کہا اچھا اس کو نکال لیں اور یہ اپنا آئل کی سپلائی کو بہتر کرے گا، 50 ملین بیرل پر ڈے پہ لے جائے گا. آئی ڈونٹ نو وہ ٹرانسپورٹ کہاں سے کرے گا. ٹھیک ہے، ایک اس کی لائن اب نہ ہرمز کو بائی پاس کر رہی ہے پائپ لائن، لیکن اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی یہ 5 ملین تو وہ پر ڈے وہاں سے ٹرانسپورٹ بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ نئی لائنز نہیں بچھائیں گے. وہ کچھ لاکھ ٹوٹل پر یومیہ 7 کے 8 لاکھ بیرل پر ڈے وہ میکسیمم ٹرانسپورٹ کر سکتے، سو ناٹ مور دین دیٹ. تو وہ اس کو پورا تو نہیں کرے گا، آئی ڈونٹ نو، بٹ اٹ از اکنامک کوئرجن. اٹ کین بی فالوڈ بائی ایسکلیشن. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، دونوں نے اس نتیجے پہ ضرور پہنچ گئے ہیں کہ ملٹری سے ہم اپنا چیک میٹ نہیں حاصل کر سکے اور ظاہر نہ ہے، اگلی اسکلیشن سے کر سکیں اور گے. خاص طور پر اور اس جس کا طریقے سے اندازہ آج امریکہ کو سر آئیے جی بڑی اچھی طرح سے ہو گیا. لیکن سر بیچ میں ہی جب یہ آج آئی اے ای کی رپورٹ جو آئی ہے، جی دس از سر، اگین ویری جی اتنا میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کہتے ہیں آبلیٹریٹ کر دیا، سارا کچھ کر دیا، لیکن ان کی جو انرچڈ یورینیم ہے اٹ از انٹیکٹ، کہ وہ پتہ نہیں کتنے فیٹ جو ہے وہ زمین میں انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کلیم تھا ان کا کہ جی ہم نے آبلیٹریٹ کر دیا، وہ دب گیا، وہ ربل بھی صحیح بن گیا. ثابت نہیں ہوا. وہ بھی صحیح. دیکھیں یہ اس وقت چکنز گیم ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا، تھامس شیلنگ نے کہا تھا اپیئرنگ انپریڈکٹیبل، ایمبیگوٹی کریٹ کریں ڈائلاگ میں. دونوں سائڈ اس طرح کی ایک بڑی سخت ڈپلومیسی تو کر سر رہی ہے، اس دونوں طرف سے سخت ڈپلومیسی کے اندر سر یہ رشیا کے حوالے سے خبر کیوں آ گئی کہ وہ بطور ضامن کے سامنے آ سکتا ہے؟ کیا سر واقعی رشیا اس پوزیشن میں ہے، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ میڈیا نے خود سے اندازہ لگا دیا جب عراقچی صاحب سے ملاقات ہوئی پیوٹن کی، تو اس ملاقات سے میڈیا نے اندازہ لگا لیا اس چیز کا؟ رشیا از ان وار. رشیا تو بینیفیشری ہے اس وار کا. امریکہ انٹینگل ہوا ہے، تو آنسٹ بروکر کبھی بھی نہیں ہو سکتا رشیا. رشیا کانٹ بی ان اے وے کہ وہ امریکہ انٹینگل ہوا ہے جی اس وار میں، جی ریڈیوس جی ہوا ہے، کٹ سائز ہوا ہے. رشیا کے اپنا غصہ ہے. رشین جو سوسائٹی ہے اور جو تھنکنگ ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ ہے، وہ اپنے اینیمی کو بھولتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا جی، چاہے صدیاں ان کو انتظار کرنا پڑے، وہ انتظار کرتے ہیں. کولڈ وار کے بعد جس طریقے سے رشیا کے ساتھ کیا گیا، اور امریکہ نے یہ جو یوکرینین جنگ میں جس طریقے سے پورے یورپ نے سپورٹ کیا ہے، تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو. پھر اگر رشیا نے دیکھے نا، رشیا نے پھر آپ کو سیریا کا یاد ہوگا اگر آپ اس بات فالو کرتی ہیں. جی آئی جی نو جی دیٹ جی سیریا میں کدھر تھا رشیا؟ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ اس کو کھڑے، تو پھر ہم نے اسی رشین اپوزیشن اور بڑی باتوں کے باوجود ہم نے احمد الشرا کو پریزیڈنٹ آف سیریا وہ بنتے بھی دیکھا ہے وہاں پہ. از دا باس. وہ اس سے پہلے کیا تھے، وی آل نو دیٹ. تو رشیا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک نیوٹرل بروکر کے لیے ٹرانسپیرنٹ ہونا، ٹھیک ہے. نیوٹرل ہونا، اور اس کے لیے اس پہ ریلائبلٹی، سب کا ٹرسٹ ہونا بڑا ضروری بڑا ہے. ضروری ہے. امریکہ ظاہر ہے کہ نہیں ٹرسٹ اس کے اوپر کر رہا ہوگا سر. only یہ trusted can do it is پاکستان جی. ٹھیک ہے، صرف پاکستان ہی جو ہے وہ ایک قابل اعتماد اس وقت کردار ادا کر سکتا ہے دونوں ممالک کے بیچ کچھ نہ کچھ، جو بھی اگر معاملات طے ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو سیز فائر کے ساتھ، جیسے میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ جو اعصاب کی جنگ جاری ہے، ایسے میں سر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے آج گن اٹھائی، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی تصویر شیئر کر دی، اور پھر ساتھ ہی ایران سے یہ کہہ دیا کہ وہ ہوش کے ناخن لے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس انداز سے ایران کو جب سمجھایا جائے گا تو پھر عوام یہ سمجھیں گے کہ ایران سے کہیں زیادہ امریکہ اس وقت مشکل میں ہے، اس لیے ٹرمپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے اس طرح کی جو میں نے جیسے کہا نا چکنز گیم ہے، 3 چیزیں بڑی ضروری ہے. سر 3 چیزوں پہ یہ گیم کھیلی جا سر رہی ہوتی ہے: فیئر پہ، ایمبیگوٹی پہ، اور پریشر پہ جی. تو ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ فیئر، اندر سے خود فیئرفل ہے، اور ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ ایمبیگوٹی، انپریڈکٹیبلٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ وہ، میرے خیال میں ایران اس سے بہت آگے چلا گیا ہوا جی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. روز کا ایک چیز وہ چلنے سے زیادہ، تو ہی سیمز ڈیسپریٹ فار نیگوسیشن. لیکن ایک چیز اسما سمجھنے کی ضرورت ہے، if سر you allow me. سر
کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیسپریٹ ہے یہ وہ، لیکن اگر ایران بھی اوور پلے کرے گا اس چیز کو اور اس طرح کی ڈپلومیسی کو اور اوور پلے کرے گا تو ایران کا بھی کیٹاسٹرافک نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے دو ہی سینیریوز ہیں، یا تو وہ آلموسٹ سرنڈر کر کے ٹاکس میں آ جائے، اور یا پھر وہ اسکلیشن لیڈر پہ اوپر چلا جائے گا۔ جب اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائے گا تو دین تو اس سر کے ایران نے بعد آفر دی تو ہے، ایران نے کہا تو ہے کہ یورینیم افزودگی سے ہٹ کر آپ ابھی ابنائے ہرمز کو لے کر بات کر وہ تو لیجئے۔ اس میں انہوں نے آفر دیا نا، دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو آج اگر آپ نے ہیش ٹیگ کی آرم سروس کمیٹی میں جی آپ سر، نے جی سر۔ تو اس کا ایک ہی نقطہ ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جب میں نیوکلیئر تھریٹ ہے اور ایران کانٹ ہیو نیوکلیئر، تو نیوکلیئر کے بغیر وہ نوشن آف وکٹری کیسے لکھے گا یا کیسے نہ بھی وکٹری لکھے تو کچھ عوام کو کیا بتائے گا جی؟ آج تو سر اسٹینڈنگ یہی کمیٹی تو میں عرض کر رہی ہوں آپ سے کہ پھر ایران تو یہ نہیں کر رہا نا، ایران کے پاس کیا یہ آپشن ہے؟ وہ مان سکتے ہیں اس بات کے اوپر۔ دوسرا اس نے آپشن دے دیا اپنائے ہرمز والا، اس پہ امریکہ نہیں مان رہا۔ تو سر بس اب وقت دیکھیے بھی نا سر میرے پاس ختم ہو گیا، مجھے اس کا مختصراً سر جی سر، جی we سر۔ will have to we will have to wait کہ امریکہ اگلا سٹیپ کیا لیتا ہے۔ یہ ایران ضروری ہے کہ لیکن ہم ٹھیک کہتے ہو ہیں گیا۔ کہ امریکہ نے جی مس کیلکولیشنز کی ہیں، تو ہو کین گارنٹی کہ ایران نہیں مس کیلکولیشن کرے گا؟ ایران ہو سکتا ہے کوئی ایسی مس کیلکولیشن کر گے کہ یہ سارا کچھ لوز کر جائے وٹ ایور دے ایور ٹل ناؤ۔ وقت جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں جس کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ فوراً سے کرنا ہے، جلد سے کرنا ہے، اور دونوں کو مل کر اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے۔ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ لچک جو ہے وہ دکھائی جانی چاہیے۔ لیٹس سی کون اس میں ابتدا کرتا ہے۔ بہت شکریہ آج جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میرے پروگرام کے لیے زاہد محمود صاحب آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، ہم بریک کے بعد ملتے ہیں دوبارہ آپ سے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایران امریکہ کے مابین سیز فائر کے درپیش چیلنجز کے بعد اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں پاکستانی معیشت کو درپیش چیلنجز کی۔ اس کا اعتراف آج وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس جنگ سے پہلے ایک ہفتے کے تیل کا امپورٹ بل $30 کروڑ تھا، جو اب $80 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ہمیں بھی نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے آج یہ تسلیم کیا اس اجلاس کے اندر ناظرین کہ ہمیں بہت زیادہ چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے، لیکن اجتماعی بصیرت اور کاوشوں سے صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج ایک مشکل صورتحال پر اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا، تاہم وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب گزشتہ روز وزیر اعظم کی تشویش کے برعکس اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر اطمینان کا اظہار کرتے پائے گئے ہیں۔ ایک طرف حکومت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو پریشان کن بتا رہی ہے تو دوسری جانب ججز کے تبادلے بھی ہو رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو اڈیالہ جیل کے قریب بھی نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ ایسے میں مل جل کر اس مشکل وقت سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وزیر اعظم کے خصوصی اختیار ولی خان صاحب سے، جو اس وقت ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ ولی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اختیار صاحب پہلے تو ذرا یہ سمجھا دیجیے گا کہ یہ کیسی چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وزیر اعظم پریشان ہیں اور وزیر خزانہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آسمہ، آپ نے بڑا اچھا نقطہ پکڑا ہے۔ پریشان دونوں ہیں، اور پریشان کم بلکہ فکر مند زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن وزیر خزانہ نے ہمیشہ آپ کو تسلی بھی دینی ہوتی ہے اور بتانا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی، بٹ پرائم منسٹر جو ہے تو وہ چیزوں کو بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن دیکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو نیٹی گریٹی میں جا کے دیکھتے ہیں۔ اور وہ ایک پرائم منسٹر، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ پیٹرول اب مہنگا ہے اور لوگ جو ہے تو وہ پین میں ہے، تو پرائم منسٹر نے 6 مہینے کی اپنی ساری کیبنٹ کی تنخواہیں بند کر دی، ان کی گاڑیاں لے لی، ان کا پیٹرول بند کر دیا، ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بند کر دیے۔ تو مینس ہی از فیلنگ دا پین آف پبلک۔ یہ پرائم منسٹر کی خصوصیت ہے، یہی وہ ان کا ایک وہ ہے جو ان کو منفرد کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے تو ڈیفینیٹلی اگر ہم یہ میں یہ کبھی کلیم نہیں کروں گا کہ ہماری اکانومی جو ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ سپر ڈوپر قسم کی اکانومی بن چکی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو آج سے 4 سال پہلے اس ملک کے دیوالیہ ہونے کی باتیں تھیں، اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ہم اس بھور سے نیا کو نکال کر لے آئے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے اس کو مزید ٹھیک کرنے کی،
بہت کام ہو گیا لیکن اس سے زیادہ کام ابھی رہتا ہے. اچھا ایک تو ہم چھوٹا نے سا کرنا آسان کام میں اگر بتا سکو اختیار ولی صاحب، جو ہم عوام سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کر لیں، کیونکہ وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہوگا، تو سر یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تعین کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے بات بھی کر لیں کہ مشکل وقت ہے، اس مشکل وقت میں تو 106 روپے کی لیوی جو ہے اس کو ذرا کم کر دیں. یہ ایک کام نہیں ہے جو بڑا آسان ہے، یہ ہو سکتا ہے سر؟ یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے کہہ دوں کہ پرائم منسٹر نے آلریڈی اس کے لیے کچھ ساتھیوں کی، کچھ کولیگز کی ہماری کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہی ہے، بلکہ اٹس انڈر وے، اور یہ چیزیں جو ہیں تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہو رہی ہیں. دعا ہے انشاءاللہ، کوشش تو بھرپور ہے، اب اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اس کام میں برکت بھی ڈالے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. اچھا تو انشاءاللہ اختیار اس صاحب پہ ایک کوششیں کمیٹی جاری ہیں. بنائی ہے، اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور کچھ لچک کی امید ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، یہ بتا رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں آپ سر ہمیں؟ میں اب یہ آپ نے خبر تھوڑی سی بڑی کر دی ہے، میں اتنی بڑی خبر آپ کو نہیں دے رہا ہوں. اچھا میں نے اتنی بات بتانی تھی آپ کو کہ آپ نے کہا کہ کمیٹی کیوں نہیں بناتے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے، تو کمیٹی بھی بن چکی ہے اور ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. سو آئی ایم ہوپ فل کہ دے ول انڈرسٹینڈ کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس میں چینجز کو ریویو کیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ نیتیں اچھی ہوں تو اللہ اس کا ثمر بھی دے دیتا ہے، اس میں کامیابی بھی دے دیتا ہے. اچھا جب آئی ایم ایف سے بات ہو رہی ہے تو تھوڑا پاکستان میں بھی کچھ لوگوں سے بات کر لیجئے، کیونکہ وزیر اعظم نے آج خود فرمایا کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکلنا ہے. لیکن سر جس طرح سے ججز کے تبادلے ہو رہے ہیں اور جس وقت پہ ہو رہے ہیں، اب سیاسی مخالفین کو جس طرح سے آپ انگیج نہیں کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں تاحال بند ہیں، وہ ہاسپٹل جاتے ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے، گھر والے پریشان ہیں، حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو ملنے نہیں دے رہے، تو پھر کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کہ ان کو ساتھ ملا کے چلنا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ہی ساتھ لے کر چلتے رہیں گے، باقی جماعتوں کو ہی؟ تھوڑا پی ٹی آئی سے بھی بات کر لیں، شاید بہت سارے معاملات بڑے آسان نہ ہو جائیں. اختیار صاحب ہم تو جج اگر بات کرنا چاہیں ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اگر جرنلسٹ بات کرنا چاہیں ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی بزنس کمیونٹی بات کرنا چاہتی ہے ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ان کی تجاویز بھی لیں گے، سنیں گے بھی، جو عمل درآمد کرنے کی اس پہ عمل درآمد بھی کرائیں گے، بالکل کریں گے. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے تو ہم سے بات کرنی نہیں ہے، انہوں نے آپ سے بھی بات نہیں کرنی. ان کو تو اپنے علاوہ کوئی دوسرا بندہ بشر، کوئی دوسری قوت وہ نہ مانتے ہیں، نہ تسلیم کرتے ہیں، نہ ان کا وہ ان کی کوئی اس کو کوئی وقت دیتے ہیں. اچھک صاحب تو کرتے ہیں نا، اچھک صاحب تو کرنا چاہتے ہیں نا آپ سے بات؟ بالکل ان کے ساتھ کریں گے، ان کے ساتھ بات کی جائے گی، ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. اچھا پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم بھی مل رہے ہوں گے ان سے، کیونکہ دماغ کافی عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں ملاقات ہونی ہے ہو نہیں پا رہی. وہ جب سے وہ ان کا ملاقات ان کی ڈیو ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ چھڑ گئی، پیٹرولیم کرائسس پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد پاکستان کو اللہ نے عزت دی اور پھر پیس ٹاکس شروع ہوئے، اسلام آباد ٹاکس، وہ پاکستان راکس، یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے شاید یہ چیزیں کچھ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، لیکن اچکزئی کے ساتھ اچکزئی صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے پہلے بھی قابل احترام تھے، آج بھی قابل احترام ہے، ٹھیک ہو گیا. اور ان کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ کبھی ٹوٹا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. چلیں اللہ کرے کہ اب رابطہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو پی ٹی آئی پیچھے کھڑی دیکھ رہی ہے خان صاحب کی آپ نے ویسے آنکھ کی بات کی، آسمہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بات تو مطلب پوری دنیا مانتی اور جانتی ہے کہ عمران خان کی صحت پر اگر کسی نے کھلواڑ کیا ہے تو وہ اس کی اپنی فیملی ہے یا ان کی اپنی پارٹی ہے. آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ چوتھی انجیکشن ان کو باقاعدہ بالکل ٹھیک ٹاک ڈسپلن. اب میں کچھ عرض کر سکتی ہوں اختیار صاحب؟ کچھ تھوڑا سا میں عرض کر لوں. پتہ نہیں آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں
جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا وہ کہہ رہی ہے، آئی ایم ریئلی سوری، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ باقی کے لوگ جو ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، عوام میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیز آپ کے حق میں نہیں جا رہی ہے۔ شاید آپ ملاقات کروا دیں تو یہ جو الزام حکومت پہ لگ رہا ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے، جیل انتظامیہ ذمہ دار ہے ان کی آنکھ کی خرابی، ان کی صحت کی خرابی کے لیے، تو دھو لیں نا آپ لوگ یہ الزام، آپ ملاقات کروا دیں، یہ بڑی سمپل سی ایک چیز ہے۔ ملاقات کرا دی تو 26 نومبر کی فائنل کال آ گئی اس نعرے کے ساتھ کہ کر جاؤ یا مر جاؤ، ڈو اور ڈائی، یاد ہے آپ کو؟ پھر ملاقاتیں کرائی، اس کے بعد پھر ٹویٹیں آنے لگی فیلڈ مارشل کے خلاف، فوج کے خلاف، ہتک آمیز قسم کی ٹویٹس، یہاں تک کہ پاکستان دشمنوں کے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ یہ ملاقاتوں کا شاخسانہ ہے۔ آخری ملاقات یا بات چیت بیٹوں کے ساتھ کرا دی گئی، سیدھے دوڑ کے چلے گئے جنیوا میں، بیٹھ گئے پاکستان کے جی ایس پی 8+ پر جو یہ چڑھ دوڑ ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ اسی طرح چڑھ دوڑتے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ملاقات ان کی کرتے رہیں، تو اس کا نقصان میرا ذاتی، ملک کا اگر ہوگا تو میرا ذاتی بھی نقصان ہے، سر ظاہر ہے ہم میں سے کبھی کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ چاہتا ہے کہ تو ملک کا خدا نخواستہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، تو لیکن چلے اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھ جاتی ہوں، اگلے سوال پہ آ جاتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اچک زئی صاحب سے تو مل رہے ہوں گے نا وزیر اعظم، کوئی معاملات تھوڑے تو سر آگے چلے۔ میں اب چونکہ پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو میں خیبر پختونخوا کے آئی جی صاحب کے حوالے سے جو ایک خبر میڈیا میں سر آج اختیار صاحب بہت زیادہ وائرل ہوئی، وہ یہ کہ کے پی میں 15,000 پولیس اہلکاروں اور پی ایس پی افسروں کی کمی ہے۔ سر دہشت گردی کا شکار یہ صوبہ، اس کو وفاق کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ گلہ کر رہے ہیں، کیا یہ شکوہ ان کا غلط ہے؟ یہ فرما دیجیے گا، کیونکہ آئی جی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کے پی کو ہارڈ ایریا بھی ڈکلیئر آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کی ہارڈ ایریا الاؤنس بھی نہیں مل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سے ان کے مورال پر فرق پڑتا ہے، اور وہاں ہم سبھی جانتے ہیں کہ پولیس والے کس طرح سے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ سر مجھے خیبر پختونخوا میں پولیس کا وکیل جانا جاتا ہے، لیکن کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا ان کو بھرتی کرنے سے ہم نے روکا ہوا ہے؟ خیبر پختونخوا کی پولیس کو اکوپ کرنے سے ہم نے روکا ہوا ہے؟ 704 ارب روپیہ ہم نے دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کریں، پولیس کو نئی گاڑیاں دیں، ان کو نئے ویپن دیں، ان کو نئے پسٹل دیں، ان کو نئے لائف جو جیکٹس ہیں سیکیورٹی وہ دیں۔ پیسے وہ سارے کھا کھو جاتے ہیں، یہاں چلو وہاں چلو، اسٹریٹ موومنٹ، فوڈ اسٹریٹ موومنٹ، یہ ساری چیزیں ادھر تو یہ سر آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ جن معاملات پر کے پی حکومت کا ایک توجہ ہونی چاہیے، دھیان ہونا چاہیے، اس پر نہیں ہے، ان کا سارا دھیان جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کو لے کر ہے، رہائی ہو نہیں رہی، رسائی آپ لوگ نہیں دے رہے۔ لیکن اب مجھے آپ بتائیے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں کہ عمران خان نے یہ کلیم کیا، سر بتا تو آپ بہت کچھ سکتے ہیں، سر بتا تو آپ بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے پاس ٹائم بھی ابھی ختم ہو گیا ہے۔ میں اختیار صاحب ضرور چاہوں گی کہ آپ کسی روز پلیز اسٹوڈیوز میں تشریف لائیے گا، تو اس پر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے۔ آج ایک خبر وہاں کے پی میں کرپشن کے حوالے سے بھی ہے، آج آپ بزی تھے پھر بھی آپ نے میرے شو کے لیے سر وقت نکالا، اس کے لیے عنایت بہت شکریہ آپ کا۔ اختیار ولی صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی، پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں، اور کے پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کوشش کریں گے معاملے خصوصی جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے شفیع جان صاحب، ان سے اس بریک کے بعد بات کر سکتے ہیں اسی معاملے میں۔ ویلکم بیک جی۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم اختیار ولی صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہمارا ایک صوبہ کے پی کے، وہاں پولیس کی نفری میں 15,000 اہلکاروں کی کمی ہے، گلہ یہ کیا جاتا ہے وہاں سے کے پی کے سے کہ وفاق اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ شفیع جان صاحب سے یہ جان سکیں کہ خود ان کے صوبے نے، ان کے صوبائی حکومت نے یہاں پر کیا کیا ہے۔ معاون خصوصی ہیں جی وزیر اعلیٰ کے پی کے شفیع جان صاحب، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ شفیع صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ شفیع صاحب، یہاں 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہے، ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی جواز ہے جو وہ عوام کو دے سکے کہ ابھی بھی 15,000 اہلکاروں کی کمی کیوں ہے، اور جو ٹیررزم کو لے کر کے پی کے اندر سچویشن ہے سر، اس کے باوجود ایسا کیوں ہے؟
سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کا سوال ہے، جہاں تک صوبے میں جاری دہشت گردی یا امن و امان کی صورتحال ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفریدی صاحب نے ابھی حالیہ 3 کیبنٹ سے پہلے 31 ارب روپے کا پیکج دیا ہے، جس سے سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کی کیپیسٹی بڑھے گی. 17 ارب روپے سی ٹی ٹی پہ خرچ کیے جائیں گے اور 14 ارب روپے جو ہیں وہ اسپیشل برانچ پہ خرچ کیے جائیں گے. جہاں تک پولیس بھرتی کی بات ہے تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. کیا کام ہو رہا ہے شفیع صاحب؟ ایک بات آگے چلنے سے پہلے بہت معذرت لیکن جو سابقہ فاٹا تھا. شفیع صاحب بہت معذرت، لیکن آگے چلنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ پہلے اس سوال کا جواب دے دینا. آپ نے کہا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے بھرتی کو لے کر، کیا کام ہو رہا ہے سر؟ اسی پہ آ رہا ہوں. اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں بات کروں گا نا. اگر آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں اس پہ بات کروں گا نا. اگر آپ کاؤنٹر کویسچن کریں گے پھر تو بات نہیں ہوگی. کیجئے سر، بات کیجئے. دیکھیں، آپ کو یہ بات آپ کو پتہ بھی ہوگی کہ جو سابقہ فاٹا، جو نیولی مرج ڈسٹرکٹ جس کو آج کل کہا جاتا ہے، وہ 2018 میں انضمام ہوا. اور اس سے پہلے یہ تمام تر جو ریجن تھا یہ وفاق کے زیر انتظام تھا، اور وفاق میں جس کی حکومت ہوتی تھی وہ زیر انتظام ان کے ہوتا تھا، فائنینشلی بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی بھی. وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. وہاں پہ جو ایشوز ہیں زیادہ تر وہاں پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ این ایف سی میں دہشت گردی سے جو ہماری ایریاز جو ہے وہ ڈیمیج ہوئے، اس کے لیے 1% رکھا گیا، اور وہ بھی اس ایریا کے لیے، اس انفراسٹرکچر کے لیے جو آپریشن کے دوران یا دہشت گردوں کی جو کاروائیاں ہیں اس کے دوران جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا تھا تو اس کے لیے ہمیں 1% ملتا ہے، جو کہ 3% پہ اس وقت جانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں گیا. پھر سی ٹی ڈی کے لیے اور باقی اداروں کے اسٹرینتھن کے لیے وفاق نے 1 روپے ابھی تک ہمیں نہیں دیا. خیبر پختونخوا کی حکومت ہی تمام تر چیزیں خود کر رہی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 31 ارب روپے کا پیکج ابھی سی ایم سہیل افریدی صاحب نے منظور کروایا ہے، جس کے لیے سی ٹی ڈی کے لیے 17 ارب روپے ہے اور اسپیشل برانچ کے لیے جو ہے وہ 14 ارب روپے ہے. شفیع صاحب، اب اگر آپ میرے ٹوکنے پہ اپنا راز نہ ہو، میں جسارت کر لوں آپ سے یہ پوچھنے کی کہ اگر آپ لوگوں نے اتنے فنڈز کی منظوری دے دی ہے تو پھر آپ کے اپنے آئی جی یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات مجھے آپ شو میں آ کے بتا رہے ہیں، ناظرین کو بتا رہے ہیں، تو یہ بات آپ کے صوبے کے آئی جی کو معلوم نہیں ہے؟ کیوں وہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ نہیں، آئی جی کو تو ابھی بھی 7 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں، ان کو ایکوپمنٹس خریدے گئے ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہے، جو جدید اسلحہ ہے وہ دیا گیا ہے، جیکٹس دی گئی ہے. گاڑیوں کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ان کو ایکوپمنٹ ریکوائر تھا، جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ تمام تر پوری کی گئی. سر، جنہوں نے یہ گاڑیاں چلانی ہیں، جنہوں نے یہ گنز چلانی ہیں، جنہوں نے یہ یونیفارمز پہننے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نفری کہاں پہ ہے؟ پولیس کم ہے نا ان کے پاس فورس. دیکھیے، اس پہ کام ہو رہا ہے. پہلی بھی بھرتی ہو چکی ہے، ابھی بھی اس وقت بھرتی کا عمل جاری ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ فاٹا جو تھا، جو ڈسٹرکٹس ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، وہاں پہ تو پولیس کا انتظام ہی نہیں تھا. وہاں جو خاصہ دار وہاں پہ موجود تھے، ان کو جو ہے کیڈر کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. اب مزید بھرتی بھی ہو رہی ہے، تقریباً فنڈز بھی ان کے لیے جاری ہو گئے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے جو بھرتی کا، وہ آنے والے سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے. شفیع صاحب، میرے اور آپ کے آواز کے بیچ میں شاید کوئی ڈیلے بھی ہے، تو شاید جب میں سوال کرتی ہوں تو وہ آپ کے پاس فوری طور پر پہنچ نہیں پاتا. لیکن میں جاننا آپ سے سر یہ چاہ رہی ہوں، یہاں پر 4 کروڑ سے زائد آبادی کا صوبہ، لیکن وہاں پر پولیس میں صرف 7 خواتین سب انسپیکٹرز ہیں، 21 اے ایس آئیز ہیں، اور خاتون انسپیکٹر کی اگر بات کریں تو وہ ایک بھی نہیں ہے. شفیع جان صاحب، آپ بہت دفعہ میں نے آپ سے ذرا ملاقات بھی رہی ہے، بات بھی ہوتی ہے مختلف معاملات کے اوپر. پنجاب میں کتنے؟ سر، میں ابھی آپ سے کے پی کا پوچھ رہی ہوں نا. سر اس میں اور آپ کے صوبے میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے. میں ان کے اعداد و شمار ابھی لے کر نہیں بیٹھی، لیکن اگر میں ابھی ان کے اعداد و شمار لے آؤں تو اتنی کم تعداد نہیں ہے. سر، اتنی کم تعداد نہیں ہے کہ وہاں پر ایک خاتون انسپیکٹر نہ ہو. وہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑے عہدوں پر بھی وہاں پولیس میں ہمیں خواتین دکھائی دیتی ہیں. آسمہ صاحبہ، سر فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس ڈیٹا، آسمہ صاحبہ، اس وقت میرے پاس کمپلیٹ ڈیٹا نہیں ہے. جب کمپلیٹ ڈیٹا ہوگا تو میں اس پہ کمپلیٹلی بات کر پاؤں گا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا صوبہ ہے وہ 4 سے 4.5 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہے. پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ 12 ساڑھے 12 کروڑ لوگوں پہ مشتمل ہے.
آج بھی اگر آپ ہمارے فنڈز کا جائزہ لیں جو کہ کم وسائل ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں نہ اپنا NFC کا شیئر مل رہا ہے، نہ NHP کا شیئر مل رہا ہے، نہ باقی جتنے سر اس میں خواتین کو بھرتی کرنے کا معاملہ کہاں سے آ گیا شفیع صاحب؟ آپ کو پیسے نہیں مل رہے، آپ کو باقی آپ مردوں کو بھی تو بھرتی کر رہے ہیں نا، عورتوں کو کیوں نہیں کر رہے؟ اور سر آپ شفیع صاحب I'm really sorry، مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ آپ یہ بار بار مقابلہ کیوں کرنے لگ جاتے ہیں پنجاب سے؟ میں ابھی آپ سے KP کے حوالے سے عرض کر رہی ہوں، سر مجھے اس کا جواب فرما دیجیے نا۔ پنجاب سے میں صرف آپ کو اس بات پہ لے کے آ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ فنڈز کی اویلیبلٹی ہے، جس طریقے سے وہاں پہ وسائل کو لوٹایا جا رہا ہے، جس طریقے سے خزانے کی منہ کھولے گئے ہیں، ایک موٹر وے کے لیے 475 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کیے گئے ہیں، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ ہے، جبکہ دوسری دفعہ جو دوسری سائڈ پہ جو ہمارا شیئر ہے جو کہ وفاق کے ہمارے ذمہ رہتا ہے، جو AIP کے مد میں، NHP کے مد میں، NFC کے مد میں، ازم ایریاز کے جو ہمارے پیسے ہیں، اگر وہ ہمیں بر وقت مل جاتے تو یہ تمام تر ایشوز نہ ہوتے، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس چیزوں سے منسلک ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنا شیئر نہیں دیں گے، اپنے جو ہمارے وسائل ہیں، جو ہمارے پیسے ہیں، جو ہمارے NFC کا شیئر ہے، وہ اگر ہمیں آپ نہیں دیں گے ٹائم پہ تو یہ ایشوز بنیں گے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں ٹائم پہ مل جاتی تو آج فاٹا میں بھی ترقی ہوتی، وہاں اسکول بھی ہوتے، وہاں CTD بھی ہوتی، وہاں پولیس بھی ہوتی، وہاں پہ اسپیشل برانچ بھی اپنی کاروائی کر رہا ہوتا، تو پورا ایک میکینزم وہاں پہ موجود ہوتا۔ اگر آپ مجھے پنجاب سے میں آپ کو اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کہ وہاں پہ خزانوں کی منہ کھولے گئے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ابھی کہیں گے کہ پنجاب میں اتنے سب انسپیکٹرز ہیں، وہاں پہ اتنی پولیس کی فری ہے، تو بھائی اس چیز کو بڑا کلیئرلی رکھنا چاہیے۔ سر میں نے تو پنجاب کا نام ہی نہیں لیا، آپ خود بار بار پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شفیع صاحب میری بات سن لینا، آپ نے فرمایا کہ جی یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، وفاق تعاون نہیں کر رہا۔ ابھی کچھ سال پہلے شفیع صاحب عرض سن لینا میری، آپ نے کہا کہ جی وفاق تعاون نہیں کر رہا۔ جب وفاق میں بھی چند سال پہلے آپ تھے تو آپ نے تب بھی اپنے صوبے کے ساتھ خود ہی تعاون نہیں کیا، تب کر لیتے نا آپ تعاون۔ 12 سال سے ابھی تک ہم یہ سن رہے ہیں فیڈرل میں، آپ سن لیں، اب سن لینا جی شفیع صاحب، جی سر، جب فیڈرل میں تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے، تب 2 بار NFC کے اجلاس کو بلایا گیا تھا۔ بدقسمتی سے کرونا وبا آ گئی جو کہ عالمی وبا تھی، جس کی وجہ سے وہ NFC کا جو شیئر تھا وہ ٹائملی نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ جو وبا تھی وہ پوری دنیا میں تھی، لیکن اس کے باوجود ہم تو 3 سال فیڈرل حکومت میں رہے، باقی ٹائم تو دوسری پارٹیوں کی حکومت تھی۔ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے فیڈرل میں، ان کا جو سوتیلا سلوک ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی آپ نے لوڈ شیڈنگ کی مد میں دیکھا ہوگا، گندم یہ ہمارے اوپر بند کر دیتے ہیں۔ اب گیس ابھی بھی آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوڈ مینجمنٹ کا ایشو بنا ہوا ہے کہ پنجاب کے لیے سپلائی جاری ہے لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت گیس نہیں مل رہی۔ تو یہ ساری ایشوز جو ہے وہ فیڈرل سے منسلک ہے۔ فیڈرل سے جب منسلک ہو جاتے ہیں تو یہ سارے جو خزانے کی منہ ہے وہ اپنے سر وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، سر وقت ختم ہو گیا ہے۔ شفیع صاحب وہ پنجاب کے ساتھ کر رہا ہوں، شفیع صاحب ٹھیک ہو گیا، آپ ضرور کیجئے، وسائل پر وقت مل جاتے تو یہ ایشو۔ سر لیکن کرپشن ہے، کرپشن ادھر بھی ہے۔ خیبر پختونخوا زکوٰۃ فنڈ میں سر آپ کے علم میں ہوگا آڈٹ رپورٹ جو آج سامنے آئی ہے، بہت بڑے پیمانے پر خرد برد ہوئی ہے، اور اس میں آپ نے پنجاب کا بار بار ذکر کر رہے ہیں نا، تو اس میں پنجاب کے 6 ملازمین بھی ہیں جو آپ کے KP کے صوبے کے اندر جو ہیں وہ اس خرد برد کے اندر شامل ہیں۔ آئی وش کہ میں اس پہ آپ سے مزید بات کر سکتی، اس پہ بھی جواب جان سکتی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا جواب بھی آپ نے وہی مجھے دینا تھا کہ سب کے سب ذمہ دار جو ہے یا وفاق ہے یا پھر آپ نے پنجاب کو گھسیٹ لانا تھا۔ بہرحال بہت شکریہ شفیع جان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، کل پھر ملیں گے آپ سے۔